पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोट लखपत में कैद रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? तहरीक का ऑप्शन, जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद तहरीक का आगाज़ किया जाए, या फिर जो कोट लखपत के जो रहनुमा हैं वो जो चाहते हैं उस पर देखा जाए कि क्या हो सकता है। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग वहाँ पे जारी थी, वहाँ पे तो एक दूसरे पे इल्जाम लगे। शायद खटक उस पे लगा रहे थे, अली अमीन पंजाब वालों को कह रहे थे कि जब तक पंजाब से तहरीक नहीं शुरू होगी कुछ नहीं होगा, पंजाब वाले कह रहे थे कि यार ये क्या बात होगी, ये चलता रहा वहाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है। जिन्होंने सीटें मुतनासिब जीती ही नहीं उन्हें वो नशिस्तें मिल गई। अदालत ने इस तरह नशिस्तें बांटी हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। जहाँ अदालत और ये सिस्टम इस हद तक जा सकता है तो आगे 20 एक बंदे तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों नहीं बदली जा सकती? बहनों के थ्रू खान साहब को मैसेज गया मौलाना का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनके एक ओहदेदार और एक और शख्सियत वो फिर मौलाना के पास है। हमारी आपसे दरख्वास्त ये है, इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि आप हुकूमत न करो। उन्होंने हंस के कहा कि अच्छा कोई एक वजह बता दें कि हम ना करें। हज़रत शेख का कदम यूँ भी है और यूँ भी। पीपल्स पार्टी जो है ना वो दोबारा कहीं पे उनके साथ 27वीं आईनी तरमीम है ना, उसमें NFC अवार्ड को भी चेंज करने की बात। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्हें जो कागज़ आएगा उस कागज़ पे मिल नो अन अमल दरामद करेंगे, उससे एक कदम आगे बढ़ के करेंगे जितना शहबाज शरीफ साहब करते हैं। हिज़्म जस्टिस गवर्नमेंट होगी, दूसरी हिज़्म जस्टिस अपोजिशन होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। गुज़श्ता रोज़ थर्ड एम्पायर के प्लेटफॉर्म से हमने कोट लखपत जेल के कैदियों का ख़त डिस्कस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोट लखपत में कैद रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? तहरीक का ऑप्शन, जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद तहरीक का आगाज़ किया जाए, या फिर जो कोट लखपत के जो रहनुमा हैं वो जो चाहते हैं उस पर देखा जाए कि क्या हो सकता है। दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वहाँ पर भी यही डिस्कशन हुई है, लेकिन मुझे लगता है हमारी ज़्यादा कंक्लूसिव थी डिस्कशन। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन खास निकला नहीं है। डिटेल में उस पर बात कर लेते हैं। जब वो सारी वहाँ पे अंदर क्या गुफ्तगू रही, क्या गिले शिकवे आपस में, क्या तजावीज़ हुई, उस पर भी बात करेंगे। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हबीब साहब उसके बाद हुई है, मैं आई वुड स्टार्ट विद अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि शुरू भी उनसे हुई, ख़त्म भी उनसे हुई, और सबसे ज़्यादा जारहाना मूड भी उनका ही नज़र आया, और उसके अलावा तड़ियाँ और वो पुराना उनका एक रिवायती जो लहजा है। ये क्यों वो बार बार इस तरह से उकसा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे करके दिखाओ, तुम इधर गिरा नहीं सकते मेरी हुकूमत, गिराने की कोशिश की तो मैं नाम चेंज कर दूंगा अपना, मेरे सारे लोग स्टील की तरह खड़े, सियासत छोड़ दूंगा, एवरीथिंग, मतलब देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। उसकी वजह यह है कि पिछले काफ़ी दिन से ये बात चल रही है, बल्कि काफ़ी दिन क्या, उस दिन से जब से मखसूस नशिस्तें मिली हैं, दूसरी पार्टियों में बांट दी गई हैं। अदालत ने इस तरह नशिस्तें बांटी हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, यानी जिन्होंने सीटें मुतनासिब जीती ही नहीं उन्हें वो नशिस्तें मिल गई हैं, जो कमाया नहीं वो भी उनकी जेब में डाल दिया गया। बाय द वे आज इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद जी वो तो करेगा। इलेक्शन कमीशन का बस नहीं चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले से पहले ही इस फैसले पर अमल दरामद शुरू कर देता, वो तो महज एक तकल्लुफ था जो इलेक्शन कमीशन रुका हुआ था। खैर, तो उस सूरत हाल में ये बात तो चल रही थी कि जब खैबर पख्तूनख्वा में एक मुस्लिम लीग नून की सीट है और उससे 2 रिजर्व सीट्स में, तो ये भी लतीफ़ा चश्मे फलक देख रही है ना। तो इसलिए ये बात हो रही थी कि जहाँ अदालत और ये सिस्टम इस हद तक जा सकता है तो आगे 20 एक बंदे तोड़ के 20-22 बंदे तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों नहीं बदली जा सकती? तो लिहाजा एक नेचुरल चीज़ थी कि ये जो नशिस्तें हैं इसके बारे में कोई PMLN का कोई बहुत यानी कोई सेन इत्तेहादी भी इसकी तारीफ नहीं कर रहा कि मखसूस नशिस्तें मिल गई, वो समझ रहे हैं हम पे बोझ लग गई। अच्छा, एक ये इस तासुर को तकवीयत मिलती है नशिस्तों से, ले तो सभी लेंगे, ले तो हलवे की तरह खाएंगे, तो हलवे की तरह, लेकिन बहरहाल अब वो हुकूमत तोड़े या ना तोड़े, इसके लिए आज वो खबरें भी चल रही थी कि जनाब मौलाना का पैगाम गया, और अलीमा खान साहिबा के हवाले से खबरें ज़राए की चल रही थी कि बहनों के थ्रू खान साहब को मैसेज गया मौलाना का। जिस दिन ये फैसला हुआ था ये उससे अगले दिन की बात है। असद कैसर साहब और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है जी, उनके एक ओहदेदार और एक और शख्सियत वो फिर मौलाना के पास गए। अच्छा।
اور مولانا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بتائیں وہ کیا تجویز ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اب نشستیں مل جانی ہیں اور خیبر پختونخوا میں نمبرز تو کچھ اس طرح بن جائیں گے کہ اگر آپ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں تو پھر حکومت گرا لیں گے. تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ آپ حکومت نہ توڑیں. اچھا. تو انہوں نے آگے سے مولانا نے کہا کہ وہ انہوں نے ہنس کے کہا کہ اچھا کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ ہم نہ توڑیں. تو اس پہ بہرحال خاموشی ہو گئی. اور تھوڑی دیر بعد ہی کیا ہوا کہ وہیں جب بیٹھے تھے تو پریس کانفرنس شروع ہو گئی شیخ وقاص صاحب کی اور بیرسٹر سیف صاحب کی. یہ اس دن کی بات ہے. تو اسی دن وہ مولانا کے اس پریس کانفرنس میں جو کچھ ان کی شان میں فرمایا جا رہا تھا مولانا کو بھی ذرا برا لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھ لیں آپ. تو اب اس کی روشنی میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت نہ گرائی جائے. تو خیر ابھی تو یہ وقت نہیں ہے اس طرح بات کرنے کا. تو انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا. حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. یعنی اگر وہ ارینجمنٹ پوری ہو گئی تو پھر حکومت گر بھی سکتی ہے اور اگر وہ معاملہ نہ ہوا تو پھر احسان بھی چڑھ سکتا ہے. ہر دو صورتوں میں انہوں نے فی الحال مولانا نے اپنا جو ٹھاکر صاحب نے نا بڑا مزیدار رکھا ہے. بیچ میں انہوں نے یہ جو انہوں نے کہا میں اداروں کو چیلنج کرتا ہوں, میں ریاست کو چیلنج کرتا ہوں, میں سیاسی جماعتوں کو چیلنج کرتا ہوں, میں حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ گرا کے دکھائیں, آپ کر کے دکھائیں. آئینی طریقے سے نہیں گر سکتی. یہ ساتھ ایڈ کیا جی نہیں انہوں نے چیلنج جو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ آئینی طریقے سے گرا کر دکھائیں. غیر آئینی طریقے سے تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے سبھی کام کر دیکھیں نا. پہلے جب خود ہی انہوں نے ساتھ مثال دیتی کہ گلگت بلتستان اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, جب وہاں پہ آپ نے 2/3 اور 3/4 پاور کے میجورٹی کے ساتھ گرا دی تھی تو وہ آئینی طریقے سے گری تھی. تو ان کو خود پتہ ہے کہ جب ہوتا ہے یہ کام تو پھر آئینی طریقے سے نہیں ہوتا. لیکن حبیب صاحب بیرسٹر غور نے یہ جو پرٹیکولرلی آپ بات بتا رہے ہیں, یہ گفتگو چل رہی تھی, اچانک انہیں خیال آیا پریس کانفرنس میں اور انہوں نے اچانک بیچ میں یہ کہا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ہم نے کسی کی ریکویسٹ کی, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں بیرسٹر صاحب نے نہیں کی ہوگی, بیرسٹر صاحب نے نہیں کی ہوگی, آفیشلی نہیں آئی ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فارملی نہیں آئی ہوگی. تو یہ انفارمل گفتگو ہے, یہ کوئی فارمل گفتگو نہیں ہے. تو جو مجھے پتہ چلا وہاں ماحول گپ شپ والا ہی تھا. اچھا ہاں وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جس پہ آپ کہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے پہ گفتگو ہو رہی تھی, ایسا نہیں تھا. مدعا یہ ہے صاحبہ کہ مولانا پہ تکیہ نہیں کرنا, یہ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو حبیب صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں. جی یہ حبیب صاحب بہت پہلے جب ہم ٹی وی پہ بھی یہ بات کرتے تھے, جب مولانا کے تحریک انصاف کے ساتھ قربتیں ہو رہی تھیں, تب بھی حبیب صاحب یہی کہتے تھے کہ حبیب صاحب کو 26ویں ترمیم میں میرا خیال تھا کہ مولانا آگے بڑھیں گے, لیکن حضرت مولانا اس میری توقعات تھوڑی سی پوری نہیں. اچھا حبیب صاحب, یہ جو آج بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس طرح سے سب اکٹھے بیٹھے ہوں, اور جس طرح سے آج وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے آج کی جو ہماری نشست تھی, آج کا جو ہمارا اجلاس تھا, اس سے ایک اتحاد اور اتفاق کا پیغام گیا ہے. کیونکہ بڑے دنوں سے ہم دیکھتے تھے, بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے تقسیم کی باتیں, لڑائیوں کی باتیں, اور آج بیرسٹر گوہر نے بھی کہا, جنید اکبر نے بھی کہا کہ ہمارے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں, جب خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے اور خان صاحب کی طرف سے تحریک کا معاملہ ہے تو اس پر ہم سب ایک ہوں گے اور اکٹھے مل کے چلیں گے. تو یہ ایک اچھا میسیج ہے جو آج سب کے اکٹھے بیٹھنے سے گیا ہے. اس سے کوئی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک شروع ہونے سے پہلے بھی دیکھیے یہ پریس کانفرنس میں جو ہوا ہے, جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ وہاں پہ جاری تھی, وہاں پہ تو ایک دوسرے پہ الزامات لگے ہیں. وہ شاہد خٹک اس پہ لگا رہے تھے, علی امین پنجاب والوں کو کہہ رہے تھے کہ جب تک پنجاب سے تحریک نہیں شروع ہوگی کچھ نہیں ہوگا, پنجاب والے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوگی. یہ چلتا رہا وہاں پہ, ڈفرینس آف اوپینین تو ہے اور وہ رہے گا بھی آگے. تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, نہیں بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ آگے بھی رہے گا. تو اس میں لیکن یہ کہہ دینا اتنا سادہ بھی نہیں ہے, اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ اتحاد و اتفاق کا پورا پیغام چلا گیا اور یوں ہی اب اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے. یوں ہے نہیں ایکچولی. اچھا حبیب صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے کافی عرصے بعد ایک عقل مندانہ اقدام کیا ہے, اور وہ یہ اجلاس گال بات پہ کی تھی, اور اجلاس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دوسرا عقل مندی کا کام کیا ہے. یہ ایک دن میں 2 عقل مندی کے کام کسی سیاسی جماعت سے توقع رکھنا بڑا مشکل. اور ایک خوش قسمتی ان کی ایک اور بھی تھی, وہ بھی سن لیں
کہ میڈیا نے ان کی پوری پریس کانفرنس بغیر کسی انٹرپشن کے, بغیر بیپ کے چلا بھی دی. اچھا, اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ اندر کیا ہوا, تو دیکھیں اندر بنیادی موضوع وہی خط تھا جو کل اس میز پر بھی موضوع ہے, گفتگو بنا ہوا تھا. تو آج وہ خط فارملی وہاں پر چلا گیا اور وہاں پر بہت سارے لوگوں نے, تقریباً سبھی لوگوں نے, کسی ایک نے نہیں, سبھی لوگوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے خط لکھا ہے یہ سارے 70 سال کے, ان کی عمریں اس سیاست میں گلی ہوئی ہیں, تو ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی تو تبھی وہ بات یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس خط کو آئندہ لاہے عمل بناتے ہوئے مد نظر رکھا جائے کہ بھئی مذاکرات کرنے ہیں, یہ لوگ ہمارے ہیں, تو ہمیں جب یہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں تو اس خط کو یہاں پہ ڈسکس کریں, یا آئندہ جب بھی آپ کو لاہے عمل بناتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس خط کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اچھا, جو کل ایک جیل سے آنے والا پیغام تھا وہ آج پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے کم از کم اپنے ان لوگوں کا خیال کیا ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے. دیکھیں, سنجیدگی سے اس خط پر غور ہونا اور اس کو آئندہ لائے عمل کی بنیاد بنانا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جیل میں بند اراکین کے لیے, ان کی سیاسی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے. حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار قریشی صاحب یہ شکوہ کر چکے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوتی جو جیل میں بیٹھے لوگ ہیں. جی, چلیں بہرحال دیر آئے لیکن یہ ایک اہم بات ہے. دوسری وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ رہی کہ جناب یہ جو بات چلے نشستیں تو مخصوص چلی گئی, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ادروائز ہو رہے 9 مئی کے مقدمات میں وہ کیا ہے. اب پارٹی کا اپنا موقف ہے, عدالتی فیصلہ اپنی جگہ, لیکن پارٹی کے اندر تقریباً سبھی لوگوں نے کہا کہ جو لطیف چترالی صاحب کو جس مقدمے میں سزا دی گئی ہے انہوں نے وہ تھانہ دیکھا تک نہیں ہوا, یہ بات. اور پھر وہاں پہ ایک دلچسپ انکشاف ہوا کہ یہ خدا نخواستہ کہیں فرمائشی پروگرام تو نہیں چل رہا لطیف چترالی صاحب کے واقعے کو مثال بنا کے. وہاں پہ ڈسکشن یہ ہوئی کہ جناب, اور چترال سے لوگوں نے بتایا, ظاہر ہے لوگ اس طرح تو نہیں آئے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ خبریں تو تھیں, کہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب, سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے عیدی بانٹنا شروع کر دی وہاں پہ چترال میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہاں سے. اچھا, اور آج کل کا جو ماحول ہے جس میں فارم 45 بھی ماشاءاللہ گھر سے بنا بنایا آ جاتا ہے, فارم 47 بھی آ جاتا ہے, تو اس میں تو بہت ہی زبردست چیز ہے نا کہ آپ الیکشن لڑ کے ایم این اے بن جائیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فرمائش پہ سیٹیں خالی کرائی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو فرمائشی پروگرام ہے اس کو کیسے روکنا ہے. تو فرمائشی پروگرام اب چونکہ سب لوگوں اس کے پیچھے ایک اور دیکھیے, جب مخصوص نشستیں گئیں اور پھر اب سب لوگوں کے مقدمات جس انداز سے چل رہے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی پارٹی کے اندر ایک اتفاق کو بڑھانے والی بات ہے نا. جب چیلنج جو مشترکہ آ گیا ہے تو سب لوگ اب ظاہر ہے اکٹھے ہوں گے, کندھے سے کندھا ملائیں گے. تو حبیب صاحب وہ تو آگے دیکھتے ہیں. آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کل انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے خط لکھا تھا اعجاز چودھری صاحب نے, اور ایک رپورٹر جو وہاں پہ جاتے ہیں جن کو اجازت ہے ان کو دے دیا, باقیوں کو تو جانے بھی نہیں دیتے اب اندر. آج انہوں نے پھر شکوہ کیا رپورٹرز کے ساتھ. 2 چیزیں, ایک انہیں یہ کہا گیا کہ جی باہر تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, انہوں نے ان کو ہی فلڈ ہم اپ آن دا آؤٹ سائڈ ڈیٹیل نا, کہ بھائی باہر تو یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب تحریک چلانا چاہ رہے ہیں عاشورہ کے بعد, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کی جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یا تو نا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. عمران خان صاحب کو اندر ویسے ہی نہیں پتا زیادہ تر باہر کی صورتحال کا اوور آل کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں اور انفارمیشن کا فلو نہیں ہے ان تک. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو نہ کیا جائے, ہمیں نہ ملنے دیا جائے عمران خان صاحب سے, لیکن دا پیپل ہو کین بی اے برج, وہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. بار بار میسج بھیجے ہیں انہیں کہ یار آ کے ہم سے کم از کم مل تو لیں, ابھی تک وہ ملنے نہیں آئے. یہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں نسوانا صاحب, وہ یاد ہے آپ کو, ایک تقریب میں ہم موجود تھے وہاں پر, وہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے. وہ 40-50 روز پہلے وہ آپ پہ آئے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ہی, ادھر آ کے ان 4-5 لوگوں سے وعدہ کر کے گئے کہ آئندہ ہر پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ بار کے 40-50 وکلا یہاں پہ ہوں گے. وہ دن نہیں آیا آج تک. ایک تو دیکھیے جہاں تک صرف ایک برہان معظم ملک صاحب ہیں جو یاسمین راشد صاحبہ کا کیس لڑ رہے ہیں, اور وہ بھی چونکہ ان کا کوئی ذاتی تعلق ہے تو اس وجہ سے, باقی کوئی اچھا لائر نہیں ہے, اور اتنے کارکنان ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو 1-2 بار ملاقاتیں کی بھی تھی جب ہاسپٹل میں تھے, اور
آپ کو یاد ہے جب انہوں نے ایک دفعہ سر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ وہ ملاقاتیں کرے. دیکھیے اس وقت کورٹ چلے جائیں, جی دیکھیے 3-4 لوگ ہیں وہاں سے مل لیں. نیچرلی ایک ہر شخص کی خواہش ہوگی اور یہ چاروں لوگ اس بات کے ڈیزرو کرتے ہیں, ایک وائس چیئرمین ہے, باقی سینئر لوگ ہیں, کہ سینئر ترین قیادت ان سے رابطہ کرے اور ان تک پہنچے, ان تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو سینئر ترین قیادت اگر ظاہر ہے وقت تو اپنے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے دن بنائے جا سکتے ہیں جب سینئر لوگ ان کے پاس آئیں اور ان سے ملیں اور بات کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. تو لہٰذا یہ تو پارٹی کے اندر کوئی بھی پارٹی ہو اس کے اندر یہ کرنا چاہیے. تو لیٹس سی سر آگے کیا بنتا ہے. لیکن جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ آج پھر مسترد ہوئی ہے کہ ریکارڈ نہیں موجود. جی اور ایک چیز اور جو ادھر تمام لوگ جن کا ٹرائل چل رہا ہے یہ انہیں پتا ہے کہ 8 اگست تک سزا سنانی ہے. جی یہ فیصلہ ہو گیا ہوا, ان کو کہہ بھی دیا گیا ہوا ہے کہ جج صاحبان آپ اس کے بعد انہیں چھٹیوں پہ جانا, انہوں نے 8 فروری تک 8 اگست تک اور ان کو سزا سنائیں. مئی سے ضمانت کی درخواستیں اسی لیے بار بار وہ ڈیلے ہو رہی ہیں کہ جی ریکارڈ نہیں ہے. جی تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے, تو اب اس میں یہ سارے کام ہوں گے. تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو خیر آج ذرا پرٹیکولرلی آج اس کے جو یہ ان کی مجلس ہوئی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ وہاں پر ایک اور چیز جو تحریک ہے اس پہ بھی ڈیٹیل سے گفتگو کہ تحریک کی شکل کیا ہوگی. تو وہاں پہ جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے اور دوسرے لوگ تھے, انہوں نے یہ اپنی طرف سے لوگوں کو اپنی قیادت کے سامنے, اور سب نے ایک دوسرے سے بھی بات کی کہ ہماری جو تحریک ہونی چاہیے وہ اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے ضلع میں ہونی چاہیے, جیسا کہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا. ہاں بالکل, جیسا کہ سندھ میں چلی تھی. جی جیسا کہ سندھ میں چلی تھی. تو اس طریقے سے تحریک اگر چلے گی تو وہ زیادہ افیکٹو بھی ہوگی اور سولیڈیرٹی بھی خان صاحب کے ساتھ ہو سکے گی اور حکومت کے اوپر اس کا پریشر بھی آئے گا. تو یہ ایک ایسی چیز لگ رہی ہے کہ جو الٹیمیٹلی وہ تحریک کی طرف بھی بات چلی جائے گی. اچھا ابھی صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ ابھی سندھ والی بات اکبر نے کی, ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ نالس والا معاملہ واپس بھی ہو سکتا ہے. اب میں نے آپ نے ایک ایسی بات چھیڑ دی ہے جس پہ مجھے کچھ آپ میں سندھ والی بات سے اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, مجھے لگا کہ ابھی اس پہ پوچھنا چاہیے. اس میں ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے. کیا وہ ہم میرا خیال ہے ڈیٹیل میں اس سے بات کریں گے. ایک یہ آپ جو فرما رہی ہیں, اور دوسرا وہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے نا, اس میں NFC ایوارڈ کو بھی چینج کرنے کی یہی چیز اسی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ دوبارہ کہیں پہ ان کے ساتھ ابھی کرنی ہے بات, یا بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہر وہ کام کرے گی جو اسے کہا جائے گا. میں نے آپ کو یہاں تک عرض کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو وارڈروب ہے اس کا فیصلہ بھی اب ان کے پاس نہیں ہے. یہ نہ کہیں مشورہ آتا ہے کہیں سے, وہ حکمی ہوتا. اچھا, وارڈروب کا فیصلہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا, تو وہ آئین میں ترمیم جیسی بھی ہوگی وہ کرنی پڑے گی انہیں. ہاں اب ایک شغل نیا چلنے والا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کامیابی ہو گئی جس میں کہ جس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے کہ کچھ بندے توڑ کے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی جائے پوری, ایگزیکٹلی, اچھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈال دی جائے اپوزیشن میں, PTI فارغ ہو جائے, اور PTI جو ہے اس کے پاس جو اپوزیشن قائد حزب اختلاف کا عہدہ ہے وہ بھی نہ رہے. اچھا, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب دونوں آپس میں مل کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کر لیں, اور پھر عدالتوں کا جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اپوزیشن موجودگی ہے, آئینی عہدے, سارے کی ساری اپوزیشن وہاں پر پیپلز پارٹی آ جائے تاکہ بالکل مکمل طور پر ختم کیا جائے. ایک حزب جسٹس گورنمنٹ ہوگی, دوسری حزب جسٹس اپوزیشن ہوگی. کیا اسموتھ پلان بنایا جا رہا ہے. یہ اس پلاننگ پر بھی بات ہو رہی ہے. تو جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو آئینی ترمیم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہیں جو کاغذ آئے گا اس کاغذ پہ من نو ان عمل درآمد کریں گے, مسئلہ اور سر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کریں گے جتنا شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. حبیب صاحب مسئلہ تو پھر وہی مسئلہ کہتے ہیں, مسئلہ تو جوں کا توں رہا, مسئلہ ہے اندرون سندھ. ہاں جی, ہو گیا نا الیکٹوریٹ وہاں سے ان کی مخالف پارٹیاں. یہ بات
ہو رہی ہے یہ بات آن دا کارڈز ہے, اس بات پہ ڈیٹیلز ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ ادھر سے مسلم لیگ نون کو ذرا ایک ٹف ٹائم ان بیچاروں نے کیا دینا ہے, انہوں نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں فرینڈلی نہیں, اون اپوزیشن, ٹھیک ہے نا, یہ اپنی اپوزیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب ہم ذرا تحریک والے تو یہ تو کام چلنے والا, یہ کچھ دنوں میں اگر یہ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب وہ اس میٹنگ چیئر کی تھی آپ نے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی, وہاں پہ آپ دستخط کرائے, پھر آپ مکر گئے, آپ نے پانی بیچا سندھ کا, اب آپ کہیں گے آپ سندھ کے پیسے بھی بیچ آئے ہیں, جا کے حصہ دے آئے وہاں پہ, اگر اس طرف معاملہ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی دو دھاری تلوار تو ہے. اینی ویز موونگ فارورڈ. اچھا دیکھیں, اب تجربہ یہ ہو چکا ہے کہ الیکشن کے لیے عوام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر عوام کے جذبات کی, عوام کی حمایت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں جیتا ہوا تھا, یعنی اوریجنل الیکشن میں فارم 45 کے مطابق پیپلز پارٹی کی سیٹیں تو پی ایم ایل این سے زیادہ تھیں, ٹھیک ہے نا, اور بن گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے عوام کی کیا ضرورت, عوام کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو سندھ میں جس طرح ایک نیگلیکٹ کی کیفیت ہے, اور سندھ میں جو کچھ وہاں پر ایک بازار چل رہا ہے, میں اب کیا عرض کروں. اچھا ویسے سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ, میں نام نہیں کسی کا لیتا, آپ سب نے دیکھا ہوگا, ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, کل پرسوں سے ایک صاحب ہیں, کالیگ ہی ہیں ہمارے, اب کیا کہیں ان کو, صحافی ہیں کہ نہیں کیا اس پہ کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ خبریں لے کے آتے ہیں اوپر سے, اور پھر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جناب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. ابھی پھر اس کے بعد کل ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے مل کے الیکشن تحریک انصاف سے چوری کی ہے, اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 29 کے بعد بھی 34 تک بھی یہی چہرے رہنے. تو میں اس میں ذاتی طور پہ نا ان صاحب, اچھا پتہ سب کو ہے یہ یہاں پہ آ کے ریٹریٹ کیوں کرتے ہیں, اور یہ صحافیوں کے تھرو یہ کہانیاں کیوں پھیلائی جاتی ہیں. سادہ سا میری نظر میں تو معاملہ حبیب صاحب یہ ہے کہ یہ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں عام انسان کو پالیٹکس میں حصہ لینے سے, کہ تمہارے ووٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہونا, کل کو نہ نکلنا, تم 8 فروری کو نکل آئے تھے 2024 کو, آئندہ جب ہوگا نا الیکشن تم سکون سے گھر بیٹھنا, کیونکہ ہم نے تو یہ سب کچھ کر دینا. بٹ وہ جو کہتے ہیں کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپ, یہ اتنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے, لوگوں کو بھی اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ جو کہانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو بھی جائے گا, ہمت تو اب نہیں ہارتے پاکستان کے لوگ, ہمت نہیں, وہ ہو جاتے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے نا بندہ, مایوس ہوتا ہے. اب پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے لوگ نکلیں گے. مجھے لوگوں نے اب صرف وہی کسی ایک لمحے کا وہ انتظار ہوتا ہے, جب وہ لمحہ آئے گا نا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا. ووٹ دینا تو بہت ضروری ہے, چاہے آپ 2 پوائنٹس بیچ میں صرف رہ گئے ہیں جی, وہ جو آج کی تحریک والے معاملے پہ حبیب صاحب آپ بات ہے, شکل کیا ہوگی تحریک کی. دیکھیے تحریک کی شکل کے بارے میں ایک براڈلی ایک کنسنسس تو پایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, کہ یہ بیک وقت ہو اور ہر شہر میں ہو, ہر جگہ ہو, ہر صوبے میں ہو. تو یہ اگر بن جاتی ہے, یہ تحریک کی شکل یہ بنتی ہے, تو ظاہر ہے پھر صورتحال میں بدلاؤ بھی آ سکتا ہے. پنجاب میں تو مشکل کام ہے نا سر, یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اور ایک بندہ آتا ہے وہ طریقہ کار, انہوں نے ایک جگہ اکٹھا ہی نہیں ہونے دیتے. مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے, ہمارے دوست ہیں وہ کہنے لگے جس دور میں ضیاء کا مارشل لگا تھا پیپلز پارٹی کا, ایک ہی جیلا جو ہے وہ کھڑا ہو کے وال روڈ کے اوپر وہ تھتھی زبان میں نعرے لگاتا تھا, بڑے ہمارے عزیز دوست ہیں, بات ان کی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہاں پہ ایک بندہ صرف جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے لبرٹی چوک کے اوپر, انہوں بھی چک لیندے رہے, اتنا لمبا معاملہ چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. پنجاب کی صورت حال ہے, کل میں کھڑا ہو جائے اس کو بھی اٹھا لیں گے. کل ایک جگہ گیا تو اسکرین چل رہی تھی کسی, یہ جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے, ان میں سے کسی کی اسکرین چل رہی تھی, تو اس پہ وہ اسکرین ان کا جو بھی تھا, ان کے رنگ جو تھے کارپیٹ کلرز, وہ ایسے تھے جیسے پی ٹی آئی کا جھنڈا, کلر کمبینیشن. جی کلر کمبینیشن ایسا تھا. تو مجھے دیکھ کے ایک دم دھچکا لگا, میں چونک گیا کہ بھائی اب تک یہ اسکرینیں ٹوٹی کیوں نہیں ہے, یہ مطلب کیا ہوا. لیکن پھر میں نے غور کیا تو اس کے اوپر اس کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا. اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی. ویسے ایک صرف آخری چیز رہ گئی, یا آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو وہ کر لیجیے گا. آج وہاں پہ ایک اور مشورہ بھی دیا گیا ہے علی محمد خان صاحب کی طرف, سوشل میڈیا کو محدود کریں. سوشل میڈیا جو ہے نا, صرف عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات ہو, پارٹی کے انٹرنل معاملات اور یہ اس کی لڑائی اس کے ساتھ, اور یہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ مشورہ بڑے لوگ دے چکے ہیں. دیکھیے اب جو ہے نا پرٹیکولرلی اعتراض ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے شہباز گل صاحب پہ. اچھا, شہباز گل صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہے, حکومت کا حصہ رہے,
وہ پارٹی کا بھی حصہ ہیں اور وہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سمجھا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے بہیسٹ پہ ہونے والی باتیں سمجھی جاتی ہیں. At the very same time he understands and knows things نا also. And he knows things. ان کے اوپر باقاعدہ طور پر پارٹی کے اندر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ جناب شہباز گل صاحب کو کہیں کہ یا تو آپ صرف جرنلزم کریں اور اسی طرح خبریں لیں صحافیوں سے جس طرح لیتے ہیں, یا اپنے تجربات بیان کریں, پارٹی سے آپ خود کو ڈسٹنس کریں, کیونکہ یہاں پہ پالیسی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, آپ کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہیں کچھ اور دوسرے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بڑے جید جرنلسٹ ہیں اور ان کے اوپر بھی, ان کے کردار پر بھی اعتراض ہے کہ وہ دراصل نام پی ٹی آئی کا لیتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے بارے میں شاید ڈیلیبریٹلی ڈس انفارمیشن. لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ جو لیڈرشپ ہے بیٹھی ہوئی, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ دا ادر ڈے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کورٹ کے باہر ایک کارکن نے پوچھا, وہ ویڈیو میں نے ٹویٹر پہ دیکھی, اس نے کہا کہ آپ نے بغیر پوچھے بجٹ تو پاس کر دیا, بغیر پوچھے تحریک بھی چلا لیں یار, نہیں ملنے دے رہے آپ سے. سادہ سا سوال ہے, وہاں پہ آپ آئیں بائیں شائیں ہو جاتا ہے نا معاملہ. تحریک چلانی ہے, اچھا عمران خان کو صرف میں رہا کراؤں گا, یہ بھی آج علی امین گنڈا پور صاحب کے فرمودات میں امین ہوں ان کی رہائی کا, یہ کہا انہوں نے. پتہ نہیں وہ دیکھیے بہرحال یہ سارے دعوے سیاست میں ہوتے رہتے ہیں جب تک یہ روٹین کی بات ہے, یہ روٹین کی بات ہے, ان کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا والی بات ہے نا وہ کافی سیریس ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ شہباز گل صاحب اور ایک اور صاحب ہے. لیکن ابھی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی خان صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب سے جب بھی اس پہ بات ہوئی ہے خان صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی انہوں نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا فرنٹ لائن ہے یہ, تو انہی کی وجہ سے مطلب وہ اس کے پرٹیکولر آدمی کے بارے اور پرٹیکولر آدمی کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کے خان صاحب سوشل میڈیا کے شہباز گل صاحب کے بارے میں وہ ایک الگ وہاں سے ہدایت ہے. سر صاحب مکتی گل ہے کہ ایک ہے تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا, وہ اتنا سا ہے, اور جو باقی ہے نا والنٹری سوشل میڈیا جو چلا رہے ہیں وہ اس کا سائز بہت بڑا ہے. ان کو نہیں آپ بتا سکتے کہ نہیں, آف کورس دیکھیے نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں پارٹ جو پی ٹی آئی کے اندر ہے نا, وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ سپورٹ نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پرٹیکولر لوگ جیسے شہباز گل صاحب وہ اپنی حیثیت کا تعین کر لیں. یہ ہے this is the point, this is point of discussion. ہاں, لیکن تعین تو بہرحال خان صاحب نہیں کرنا نا سب کی حیثیت کا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.